अच्छा दोस्तों, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन का और सेक्रेटरी फ़हीम कुरैशी साहब का कि उन्होंने मुझे बात करने का मौका दिया। अच्छा, जब इन्होंने मुझसे ये कहा कि कुछ आके गुफ्तगू करें, तो मौजू का एक दरपेश आया मसला कि किस मौजू पे कहा जाए। तो मुख्तलिफ मौजू थे, फिर उन्होंने कहा कि अदब पे भी बात की जा सकती है। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं जो सवाल आम तौर पर जिसका मैं सामना करता हूँ बहुत ज़्यादा, ख़ास तौर पे उन लोगों से जो मेरे घर तशरीफ़ लाते हैं, मेरे पास कुछ किताबें हैं वो देखते हैं, तो वो कुछ यूजुअल आम किस्म के सवाल हैं जो वो किए करते हैं ना। मसलन ये कि वो पूछते हैं कि अच्छा, आप कब पढ़ते हैं, आपको वक्त कैसे मिलता है, क्योंकि ज़ाहिर है काम भी है, दूसरी चीज़ें प्रोफेशनल जिम्मेदारियां हैं, तो ये एक बड़ा कॉमन सवाल है। फिर दूसरा पूछा जाता है कि जी आप कितना पढ़ते हैं, यानी ये जो किताबें रखी हैं आपके पास, क्या आपने सब पढ़ ली हैं? अच्छा, क्या आप किताब कवर टू कवर पढ़ते हैं? अच्छा, दिन में आप कितने घंटे पढ़ते हैं, कितना? ये भी एक बड़ा यानी कॉमन सवाल है। कब पढ़ते हैं, कितना पढ़ते हैं? अच्छा जी, कहाँ पढ़ते हैं? यानी अब मेरे घर में हर जगह कहीं ना कहीं बैठ के साथ भी कुछ एक दो किताबें रखी हैं, किचन में चले जाएं तो वहाँ भी कुछ पड़ा हुआ है, टीवी लाउंज है तो वहाँ भी टेबल पे कुछ पढ़ने के लिए पड़ा हुआ है। तो वो लोग पूछते हैं अच्छा आप कहाँ पढ़ते हैं, क्या आप हर जगह पढ़ते हैं? तो अब ये भी एक सवाल आता है। तो ये तीन सवाल तो बड़े बुनियादी हैं, यानी कब पढ़ा जाए, कितना पढ़ा जाए, कहाँ पढ़ा जाए। और इनके जवाब निस्बतन आसान हैं, लेकिन उसके बाद के जो तीन पहलू हैं वो ज़रा ज़्यादा तवज्जो तलब और थोड़े से मुश्किल हैं। यानी वो जो WH क्वेश्चन होते हैं ना, क्या, क्यों, कहाँ, कैसे, तो कब, कितना और कहाँ के साथ जो अगला सवाल आता है वो ये है कि भाई क्या पढ़ा जाए। अक्सर ख़ास तौर पे तालिब इल्म और दूसरे लोग कहते हैं भाई मैं पढ़ना चाहता हूँ, आप मुझे बताइए मैं क्या पढ़ूँ। ये अर्शद साहब मुस्कुरा रहे हैं, शायद आपसे भी लोगों ने यही बहुत बहुत ज़्यादा सवाल ये पूछा जाता है कि जी क्या पढ़ें, आपकी किताबों के नाम बताएं, क्या पढ़ूँ मैं। तो क्या पढ़ा जाए, फिर उसके बाद होता है अच्छा अगला सवाल, अच्छा कैसे पढ़ा जाए, क्या हम तेज़ पढ़ें, आहिस्ता पढ़ें, खड़े होके पढ़ें, बैठ के पढ़ें, लेट के पढ़ें। हाँ नहीं, ये सवाल हैं, ये सवाल हैं। तो क्या पढ़ा जाए, कैसे पढ़ा जाए, और आखिरी सवाल तो सबसे ज़्यादा मुश्किल है, और वो ये कि भाई क्यों पढ़ा जाए। तो अब इसके छः छः पहलू सामने आ रहे हैं। एक कब पढ़ा जाए, कितना पढ़ा जाए, कहाँ पढ़ा जाए, ये पहले तीन सवाल। और अगले तीन सवाल जो ज़्यादा मुश्किल हैं वो कैसे पढ़ा जाए, क्या पढ़ा जाए और क्यों पढ़ा जाए। और यही वजह है कि मैंने इस मौजू में मुशाहिदा शामिल नहीं किया, वरना पहले मेरा ये ख्याल था कि मैं ये जो गरज व गायत की मैंने बात की, तो पहले मेरे जहन में ये ख्याल आया था मैं कहूँ कि जी मुताले और मुशाहिदे की गरज व गायत। लेकिन जब इस पर गौर किया तो मैंने कहा ये मुताला ही इतना अहम मौजू है कि अगर मुशाहिदे को, हालांकि मुशाहिदा बात सूरतों में मुताले से भी ज़्यादा अहम होता है, यानी बहुत से लोग मुशाहिदे से इतना सीख लेते हैं कि लोग, और मैं तो ये समझता हूँ कि जो मुताले से नॉलेज तो आपको बहुत मिल जाती है, लेकिन जो विजडम है, अकल, समझ, वो मेरा ख्याल है मुशाहिदे के बगैर नहीं आती। लेकिन वो फिर शायद किसी एक दूसरे सेशन का मौजू हो सकता है, मुशाहिदा। वो शेर मुझे याद आ रहा है कि कई बार इसकी खातिर ज़र्रे ज़र्रे का जिगर चीरा, मगर है चश्म हैरां कि जिसकी हैरानी नहीं जाती। तो वो चश्म हैरां की जो हैरानी है वो मुशाहिदे से ही पूरी होती है। तो मैं जो बातें करूंगा आपके साथ दो चार, उसमें बहुत सी बातें ज़ाहिर है आप लोगों को पहले से पता होंगी, और हमारे यहाँ ये जो मैं बातें करूंगा ये भी ज़ाहिर है मैंने इधर उधर से पढ़ के कहीं से जमा किए हैं। तो हमारे यहाँ अक्सर लोग एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि जी फ़लाँ ने कोई ओरिजिनल काम नहीं किया या ओरिजिनल बात नहीं की, जी वो सिफ्ते हसन साहब ने कोई ओरिजिनल नहीं काम किया, उन्होंने इधर उधर से ले लिया। तो मैं तो उसका जवाब यही कहता हूँ कि हर कोई, अगर आप इंग्लिश में भी पढ़ें तो वो भी कोई ना कोई कहीं ना कहीं से ले रहा होता है। तो ये तवक्का करना कि कोई बिल्कुल प्योरली ओरिजिनल बात करेगा, ये मेरे ख्याल तवक्का ठीक नहीं है। मेरी कोशिश यही होती है, वो फिर सैफुद्दीन साहब का शेर है कि सैफ अंदाज़े बयां रंग बदल देता है, वरना दुनिया में कोई बात नई बात नहीं। तो मैं कोशिश करूंगा कि कुछ वही बातें शायद जो आपने पहले सुनी हैं उनको कुछ ज़रा नए रंग में आपके सामने पेश करूं। तो सबसे पहले सवाल जो मुझसे किया जाता है कि जी कब पढ़ा जाए। अच्छा, अब कब पढ़ा जाए में इसके भी दो पहलू हैं ना। एक तो कब से मतलब ये कि उम्र के किस हिस्से में पढ़ा जाए, ये ज़मान का सवाल है कि आप बचपन में पढ़ें, जवानी में पढ़ें, बुढ़ापे में पढ़ें।
دوسرا اس کا دن سے تعلق ہے کہ آپ صبح پڑھ رہے ہیں، دوپہر میں پڑھ رہے ہیں، شام میں پڑھ رہے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں، مجھے یاد ہے جب میں نوجوان تھا تو کسی نے کہا کہ جی صبح کا وقت جو ہے نا وہ صبح صادق کا وقت، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد وہ سب سے اچھا وقت ہوتا ہے. تو کوشش کی کہ بھئی صبح 5 بجے اٹھ جایا کروں اور صبح 2-3 گھنٹے پڑھوں. 2-4 دن کیا لیکن وہ چلا نہیں کام، مطلب صبح اتنی جلدی اٹھا نہیں جاتا تھا. تو اس کا آسان سا جواب جو میں نے دیکھا ہے، جو جس کو میں خود اپنی زندگی پہ لاگو کرتا ہوں، کہ جی جہاں کب کا مطلب یہ ہے کہ جہاں آپ کو موقع مل جائے وہاں پڑھنا چاہیے. آپ اس میں کوئی اس چیز کی قید نہیں ہے. پہلی بات تو یہ کہ اس کا شوق بچپن سے ڈالنا چاہیے. ایک تو اپنے اندر بھی ڈالنا چاہیے، اور اگر ہم بڑے ہیں، ہمارے بچے ہیں، تو ان بچوں میں کوشش کرنی چاہیے کہ وہ بچپن سے ہی وہ شوق پڑھنے کا پیدا ہو جائے. تو بچپن سے اگر شوق پیدا ہو جائے گا تو پھر وہ جوانی میں بھی پڑھے گا اور وہ بڑھاپے تک لوگ پڑھتے رہیں گے. اور لوگ ہیں، اکثریت ایسی ہے جن کو پڑھنے کا شوق شروع سے ہو جاتا ہے یا وہ ڈال لیتے ہیں تو وہ پھر بڑھاپے تک پڑھتے رہتے ہیں. میرے والد ہیں آلموسٹ 90 ایئر اولڈ، آپ میں سے کچھ لوگ مل چکے ہیں، ابھی کراچی میں رہتے ہیں، لیکن اب بھی جب میں جاتا ہوں تو اب ہمیشہ انہوں نے کچھ 2-4 کتابیں پڑھی ہوئی ہوتی ہیں جو پھر مجھ سے وہ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں 90 سال کی عمر میں. تو عمر کے ہر حصے میں پڑھنا چاہیے. دن کے کس حصے میں پڑھنا چاہیے اس کا تعلق ہماری ظاہر ٹائم کی اویلیبلٹی سے ہے کہ ہم، اور ٹائم مینجمنٹ سے بھی ہے کہ ہم اپنا وقت جو ہے، اس کا ٹائم مینجمنٹ سے بہت گہرا تعلق ہے کہ ہم اپنا وقت جو ہے وہ کیسے مینج کر رہے ہیں. یہ بہت اہم جواب لوگوں کا ہوتا ہے، خاص طور پر نوجوانوں کا، کہ جی وقت نہیں ہے، ہم کب پڑھیں، ہمارے پاس وقت نہیں ہے. ہم جاب کرتے ہیں، وہاں دیر ہو جاتی ہے، رات گئے گھر پہنچتے ہیں، گھر پہ پہنچتے ہیں، پھر گھر کے کام آ جاتے ہیں، تو پھر وقت کہاں سے نکالیں. اچھا یہ دیکھیں 24 گھنٹے تو ہر ایک کے پاس ہے نا. کوئی دنیا میں شخص نہیں ہے جو کہے کہ جی میرے پاس 26 گھنٹے یا 28 گھنٹے. تو جو پڑھنے کا وقت نکال رہے ہوتے ہیں تو وہ ان 24 گھنٹوں میں سے ہی کہیں پر نکال رہے ہوتے ہیں. تو اس کا ایک سادہ سا جو میں نے کہیں پڑھا تھا اور وہ میں آزماتا ہوں کہ انسان کو، ایک پڑھنے والے انسان کو یا جس کو پڑھنے کا شوق ہو، اس کو ٹائم مینجمنٹ میں ہمیشہ اپنے آپ سے یہ سوال کرنا چاہیے کہ وٹ از دا بیسٹ یوز آف مائی ٹائم رائٹ ناؤ. ہر وقت، یعنی آپ کے ذہن میں کہیں آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ اگر یہ سوال اپنے ذہن میں رکھیں گے تو اس وقت جو کچھ میں کر رہا ہوں کیا یہ میرے وقت کا سب سے بہتر استعمال ہے یا نہیں ہے. یعنی اگر آپ ٹریول کر رہے ہیں، میں نے دیکھا ہے اکثر، اور یہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ جو آپ میں سے لوگوں نے جو یورپ اور امریکہ وغیرہ ترقی یافتہ ملکوں میں سفر کیا ہے تو ان کے پاس ہر وقت کچھ نہ کچھ چیز ہوتی ہے پڑھنے کے لیے. ہمارے یہاں آپ ڈیبو میں یہاں سے لاہور چلے جائیں، یو ول ہارڈلی فائنڈ اینی بڈی ود اے بک اور میگزین اور نیوز پیپر. کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ اچھا وہ ہوا میں دیکھ رہے ہیں، یعنی گاڑی چلی جا رہا ہے. مجھے حیرت ہوتی ہے، میرے پاس کچھ ہوتا پڑھنے کے لیے، مجھے حیرت ہوتی ہے کہ یہ 4-5 گھنٹے ہوا میں کیا دیکھ رہے ہیں، بس دیکھ رہے ہیں. اور وہ راستے جن پہ وہ مطلب درجنوں مرتبہ سفر کیا وہ دیکھے چلے جا رہے ہیں. مطلب آئی ڈونٹ نو کیا نظر آتا ہے ان کو. اب اسی وقت کو اگر آپ کوئی چیز اپنے پاس رکھیں اور پڑھ لیں تو اور یہ کیوں ممکن ہے؟ جب یہ اسی لیے ممکن ہے کہ جب آپ یہ سوال اپنے ذہن میں رکھیں کہ کیا اس وقت میرے وقت کا سب سے بہتر استعمال یہی ہے کہ میں ہوا میں دیکھوں، تو جواب آئے گا نہیں. اور جب جواب وہ نہیں آئے گا تو پھر شاید آپ اپنے آپ کو کچھ پڑھنے کی طرف. اچھا کہیں پر آپ ویٹنگ روم میں چلے جائیں، میں نے اکثر دیکھا ہے ڈینٹسٹ کے پاس آپ چلے جائیں، ڈاکٹرس کے پاس زیادہ تر کبھی جانا ہوتا ہے بچوں کو لے کے، ہارڈلی اینی بڈی. اب میں نے عادت بنا لی ہے، بچے کو ڈاکٹر کے پاس لے جانا ہے، میں کہتا ہوں اچھا یہ اٹھا لوں کچھ کوئی چھوٹی کتاب یا اخبار یا اکانومکس یا جو بھی چیز ہے میگزین. اب وہ وہاں 15-20 منٹ مل گئے، ویٹ انتظار ہو رہا ہے، وہیں پر کھول کے کچھ نہ کچھ پڑھنا شروع کر دیا. تو یہ آپ کے ادھر ادھر، یعنی جو لوگ یہ کمپلین کرتے ہیں کہ جی ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ان کے 10-10 15-15 منٹ، آدھے گھنٹے ادھر ادھر بکھرے ہوئے ہیں جو ضائع ہو رہے ہیں، جس کا وہ احساس نہیں کرتے کہ وہ کہاں جا رہے ہیں. تو وہ کسی نے کہا نا کہ اف یو اسٹارٹ کاؤنٹنگ یور منٹس آورس ول ٹیک کیئر آف دیم سیلوز. اگر آپ اپنے منٹوں کا حساب رکھنا شروع کریں تو جو گھنٹے ہیں ان کا حساب خود بخود آپ کو مل جائے گا. تو کب کا جواب یہ ہے کہ ہر وقت جہاں آپ کو موقع ملے، اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ کے پاس کوشش یہ کریں کہ آپ کے پاس کوئی نہ کوئی چیز پڑھنے کے لیے ہر وقت موجود ہو. تو یہ جواب کب کا ہے. ہر وقت پڑھنے کا وقت ہے، جب بھی آپ کو موقع ملے. ٹھیک ہے، کب. دوسرا سوال، کتنا پڑھا جائے. اچھا اس کتنے کا یہ اہم سوال ہے، بڑا سوال ہے. اس لیے سوال یہ ہے کہ کسی نے کہا ہے کہ زیادہ مت پڑھو، اتنا پڑھو کہ عادت ہو جائے، اور جب عادت ہو گئی تو آپ خود زیادہ پڑھنے لگیں گے. اور ہمارے ہاں، ہمارے معاشرے میں اس کا بالکل الٹ ہوتا ہے. کیا الٹ ہوتا ہے؟
ہمارے ہاں بچوں کو زبردستی اتنی غیر متعلقہ چیزیں اتنی زیادہ پڑھائی جاتی ہیں کہ وہ پڑھنے سے اوب جاتے ہیں، تھک جاتے ہیں، اکتا جاتے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب ان کی ٹیکسٹ بک ایجوکیشن ختم ہوتی ہے اس کے بعد وہ کچھ پڑھنے کا ان کا دل ہی نہیں کرتا. اور یہ اس لیے کہ کتنا ان کو شروع میں پڑھایا جانا تھا اور کیا پڑھایا جانا تھا اس کا فیصلہ معاشرے نے یا جو بھی لوگ ڈیسیجن میکرز تھے انہوں نے صحیح نہیں کیا. اس کے نتیجے میں اتنا لوڈ ڈال دیا گیا. اچھا، اور یہ لوڈ میں نے دیکھا، میں ملک سے باہر بھی مجھے رہنے کا اتفاق ہوا ہے، ٹریول بھی کرتے رہتے ہیں، امریکہ، کینیڈا، برطانیہ، آپ جائیں وہاں کے بچوں کو دیکھیں، ہمارے بچوں کے مقابلے میں نسبتاً بہت زیادہ ریلیکسڈ ان کو رکھا جاتا ہے. پریشر اتنا نہیں ہوتا ان کے اوپر. میرے بچوں نے 3 بچیاں ہیں میری، تینوں کی پرائمری ایجوکیشن انگلینڈ میں ہوئی جب میں پی ایچ ڈی کر رہا تھا، اور اس وقت ہم حیرت کرتے تھے کہ یہ کیا، مطلب نہ تو وہ ہوم ورک دے رہے ہیں، جہاں وہ دلچسپی والی چیزیں وہ وہاں پڑھا دیتے تھے اور اس سے ان کو پڑھنے کا شوق ہوتا چلا گیا. تو کتنا پڑھا جائے اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ شروع میں، یعنی اگر آپ کو آلریڈی پڑھنے کی عادت نہیں ہے اور اگر آپ یہاں پڑھنے کی عادت ڈال رہے ہیں یا کسی اور میں ڈلوانا چاہتے ہیں تو اس پہ تھوپیں نہ، یعنی اس کو تھوڑا تھوڑا پڑھائیں، اور تھوڑا پڑھانے سے تاکہ اس کی عادت ڈیولپ ہو جائے اور وہ خود بخود زیادہ پھر پڑھنے لگیں گے. ٹھیک ہے، ایک تو یہ بات. اچھا، کتنے میں یہ بھی آ جاتا ہے کہ کتنی کتاب پڑھی جائے، یعنی ایک کتاب اگر ہے تو اس کتاب کو کیا پورا کور ٹو کور پڑھا جائے، ایک اخبار اگر ہے تو اس کو کتنا پڑھا جائے. تو اب اس میں جو میرے طریقے ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس مٹیریل کی نوعیت کیا ہے. جیسے اخبار ہے، اب اخبار پڑھنے کا مجھے خط ہے، وہ بھی مجھے ابا سے ملا ہوا ہے، جب تک کہ روزانہ 2 4 5 اخبار نہ پڑھے جائیں انگریزی اور اردو کے سکون ہی نہیں ہوتا. لیکن اس میں ٹائم مینجمنٹ بہت ضروری ہے. ٹائم مینجمنٹ کا مطلب یہ کہ ضروری بالکل نہیں ہے کہ ہم ہر چھوٹی بڑی خبر پڑھیں. جو اہم ترین خبریں، تو میری جو اخبار کی ریڈنگ ہوتی ہے، ایک تو ہوتی ہے بہت کوئک ریڈنگ، اور کوئک ریڈنگ میں یہ ہوتا ہے کہ صرف میں سرخیوں پہ نظر ڈالتا ہوں، ہیڈ لائنز پہ، اور اس وقت میں اپنے ذہن میں یہ فیصلہ کر رہا ہوتا ہوں کہ مجھے تفصیل سے کیا پڑھنا ہے. تو میں کوئی چھوٹی سرخی بھی نہیں چھوڑتا، سرخیاں ساری پڑھتا ہوں، کیونکہ بعض دفعہ چھوٹی سرخیوں میں بھی بڑی اہم بات ملتی ہے. تو اخبار پڑھتے ہوئے میں تمام سرخیاں، چھوٹی بڑی تمام سرخیاں پڑھتا ہوں کوئکلی، اور اس کے بعد پھر میرے ذہن میں یا تو میں وہیں نشان لگا لیتا ہوں کہ یہ اب جب مجھے دوپہر میں یا شام میں جب وقت ملے گا تو یہ آرٹیکل ہیں، یہ مضامین ہیں. تو اب جیسے اگر اخبار کی ہم بات کریں کتاب پہ آنے سے پہلے، تو اس میں چند رائٹرز ایسے ہیں جن کو مجھے پڑھنا لازمی میں نے اپنے اوپر فرض کیا ہوا ہے کہ یہ لوگ انگریزی میں، جیسے اب ڈان میں ڈاکٹر پرویز ہود بھائی کا کالم آتا ہے وہ میں مس نہیں کرتا، آئی اے رحمان صاحب لکھتے ہیں وہ میں نہیں مس کرتا، دا نیوز میں بابر ستار کا کالم آتا ہے وہ لازمی ہے اس کا پڑھنا، ان کی انگریزی اور اس میں جو کانٹینٹ ہوتا ہے وہ بہت بہت اچھا ہوتا ہے. اگر اردو کے اخبارات لیں تو جنگ میں 2 3 ایسے لکھنے والے ہیں، جیسے یاسر پیرزادہ کا کالم اچھا ہوتا ہے، اس کو پڑھنا چاہیے. وجاہت مسعود بہت اچھا لکھتے ہیں، ان کو پڑھنا چاہیے، اور میں پڑھتا ہوں، وہ میں کوشش کرتا ہوں کہ مس چھوڑوں نہ. ایکسپریس میں جو ہے جیسے زاہدہ ہنا کا کالم میں لازمی پڑھتا ہوں، اچھا لکھتی ہیں. ڈاکٹر توصیف احمد خان ہے. تو اس طرح سے میں نے اپنے بنائے ہوئے ہیں کہ کتنا پڑھنے کے لیے مجھے یہ پتا ہے کہ جی مجھے اتنی روزانہ 2 4 اخبار کے آرٹیکلز پڑھنے ہیں لازمی، لیکن خبریں جو ہیں وہ صرف اہم قسم کی خبریں پڑھنی ہیں. تو یہ تو اخبار کی. اچھا، اسی طرح اب میگزینس پر آ جاتے ہیں. تو میگزین میں بھی یہی ہے، میرے پاس کئی ایک میگزین آتے ہیں، اور یہ بھی ایک عادت میں نے ڈالی ہوئی ہے. ہیرلڈ تو بند ہو گیا، ہیرلڈ آتا تھا. نیوز لائن میں لازمی لیتا ہوں. دی اکانومسٹ، لنڈن اکانومسٹ جو ہے اس کا میں سبسکرائبر ہوں. نیشنل جیوگرافک کا سبسکرائبر ہوں. تو اس میں بھی مجھے پھر دیکھنا ہوتا ہے نا. اب جیسے نیشنل جیوگرافک جو ہے تو اس میں شروع کی چیزیں مجھے بہت زیادہ دلچسپ لگتی ہیں، جہاں پر وہ فائننس، وہ چونکہ میرا شعبہ نہیں ہے تو فائننس کی جب کا ایک پورا سیکشن ہوتا ہے وہ میں تھوڑا بہت پڑھ کے اس کو چھوڑ دیتا ہوں. تو یہ فیصلہ کرنا یہ ہمارا اپنا پڑھنے والے کا کام ہوتا ہے کہ وہ اخبار اور میگزین میں سے کتنا پڑھے گا. ٹھیک ہے، اب ہم آتے ہیں کتابوں کی طرف. کتابیں کتنی پڑھیں، پوری پڑھیں یا کم پڑھیں؟ پہلی بات تو یہ کہ کتنی کتابیں پڑھیں نا. اب میرے پاس کئی 100 کتابیں ہیں، اور اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا آپ نے ساری پڑھی اور کیسے مینیج کیا یا کیسے آپ مینیج کرتے ہیں. دیکھیں، اس کا سمپل سے بہت سادہ سی کیلکولیشن ہے. ایک کتاب ایک ہفتے میں پڑھی جا سکتی ہے یا نہیں پڑھی جا سکتی؟ اگر آپ روزانہ 1 2 گھنٹے دے رہے ہیں تو ایک کتاب کیا ایوریج، مطلب آپ 300 400 صفحے کی ایک کتاب ہے، اگر آپ روزانہ 1 2 گھنٹے دے رہے ہیں تو کیا ایک ہفتے میں ایک کتاب پڑھ سکتے ہیں؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ ہاں، ایک ہفتے میں ایک کتاب
چھوٹی کتاب ہو اگر 100-200 صفحے کی تو وہ تو کیونکہ میں ایک نشست میں 100 صفحے پڑھ جاتے ہیں، ایک گھنٹے میں 100-150 صفحے، تو ایوریج آپ لگا لیں تو ایک ہفتے میں ایک کتاب کا ایوریج اگر آپ رکھیں، سال میں ہے 52 ہفتے، 2 ہفتے آپ 2 عیدوں کے نکال دیں کہ چلیں چھٹی ہے، اس میں نہیں پڑھنا، جبکہ میں تو اسی میں بھی وقت نکال لیتا ہوں کچھ نہ کچھ پڑھنے کا، تو بالکل سیدھا سیدھی کیلکولیشن ہے کہ سال میں آپ کی 50 کتابیں تو کدھر ہی نہیں گئی۔ اگر آپ اپنے آپ کو مینیج کر رہے ہیں، اگر آپ جیسے میں نے اپنے اوپر مینیج کیا ہے کہ یار یہ کرنا ہے، اگر میں سال میں 50 کتابیں نہیں پڑھ پا رہا تو شاید میرا کہیں وقت ادھر ادھر ضائع ہو رہا ہے۔ اب آپ اس کو ملٹیپلائی کر لیں، سال میں 50 کتابیں، 10 سال میں 500 کتابیں۔ اب اگر میں 55 سال کا ہوں، اگر میں 40 سال سے پڑھ رہا ہوں، اگر چلیں 15 سال سے لگا لیں، تو 40 سال سے اگر میں پڑھ رہا ہوں اور اگر یہ ایوریج ہو تو کتنے 100 تک کتابیں یہ پہنچ جاتی ہیں۔ تو مطلب میرے کہنے کا بتانے کا صرف مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں ان مینیجبل نہیں ہیں، یعنی یہ ایسا نہیں ہے کہ جی اگر کوئی کتاب کہیں دیکھیں، آپ 100 کتابیں دیکھیں کسی کے گھر پہ، تو بالکل یہ مطلب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ یار اس نے یہ کیسے مینیج کیا۔ یہ مینیج کیا جا سکتا ہے، یعنی ایک شخص ایک اپنی زندگی میں کئی 100 کتابیں پڑھ سکتا ہے، اور اگر چھوٹی کتابیں ہوں تو میرے خیال 1000 تک بھی جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو کتنا ہو گیا، تو اس کا یعنی کوئی لمٹ نہیں ہے، اس کی کوئی حد ہے نہ انتہا ہے، آپ وہ پڑھتے چلے جائیں، اس کی وہ آپ۔ اچھا، اب کتاب کتنی پڑھی جائے، یعنی کیا کور ٹو کور پڑھی جائے یا اس کے بیچ بیچ میں سے پڑھا جائے؟ اب یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ اب یہ کتابوں کی نوعیت پر ہے۔ بعض کتابیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو کور ٹو کور پڑھنے کی ہوتی ہیں، ان کو لازمی آپ کو پڑھنا ہوتا ہے۔ بعض کتابیں ایسی ہوتی ہیں، مثلا یہ کہ جیسے لٹریچر ہے، اب وہ لٹریچر ناول کو اگر آپ نے پورا نہیں پڑھا، اگر آپ کا دریا قرۃ العین حیدر کا اگر آپ نے پورا نہیں پڑھا اور اس میں سے آپ اسکپ کر گئے ہیں چیزیں، اب وہ آپ کا دریا کتنے صفحے کا ہے؟ کتنے صفحات ہوں گے آپ کے دریا؟ جی زیادہ ہی ہیں، زیادہ جی 700 وہ سائز کے مطابق، میرا مطلب یہ کہ 600-700 کم بڑھتی ہوتے رہتے ہیں، لیکن ہاں پرنٹ پہ ہے، لیکن 600-700 صفحے تو کہیں نہیں گئے۔ اچھا، اسی طرح اداس نسلیں دیکھ لیں آپ، اچھا خاصا ضخیم ناول ہے، یا اگر آپ دوسرے اور اگر ورلڈ لٹریچر کی بات کریں تو وار اینڈ پیس اگر آپ دیکھیں 1000 صفحے۔ اچھا، اب یہ جیسے میں نے آگ کا دریا کا حوالہ دیا، اب آگ کا دریا ایک ایسا ناول ہے کہ اگر آپ اس کو اسکپ کر کے پڑھ رہے ہیں، اس میں سے آپ نے 700 میں سے 100 صفحے پڑھے، پھر 50 صفحے چھوڑ دیے، پھر 100 صفحے پڑھے، پھر 50 چھوڑ دیے، تو وہ پڑھنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں۔ تو وہ کتاب ایسی ہے کہ جس کو پورا پڑھنا ہے۔ اچھا، جو وار اینڈ پیس جیسی کتابیں ہیں، اب اس میں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا، میں چونکہ تھوڑی مجھے روسی سے بھی واقفیت ہے، روسی زبان سے، تو میں نے یہ اوریجنل میں پڑھا ہوا ہے۔ جب اوریجنل میں پڑھا ہے تو اس میں آپ کو یاد ہوگا اگر آپ، تو اس میں فلسفے پہ خاصے لمبے لمبے سیکشن ہیں جس میں وہ فلسفہ بیان کرتے ہیں، فلسفہ بگاڑتے ہیں یا جو بھی بتاتے ہیں۔ وہ کبھی کبھی لوگوں کے لیے بورنگ بھی ہو جاتا ہے، لوگ اکتا جاتے ہیں۔ تو اب یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ وہ سارے، اگر آپ دلچسپی نہیں رکھتے اس فلسفیانہ سیکشن میں، تو یہ ممکن ہے کہ آپ اس میں سے بیچ میں سے کچھ چھوڑ دیں اگر آپ کو پورا اوور آل آئیڈیا مل جاتا ہے، لیکن فرسٹ ریڈنگ میں اس کو پڑھنا چاہیے۔ اچھا، اسی کے ساتھ ایک ملتا جلتا یہ بھی سوال ہے کہ کوئی ایک کتاب کتنی مرتبہ پڑھنی چاہیے، یعنی نہ صرف یہ کہ کتنا پڑھنا چاہیے بلکہ کتنی بار پڑھنا چاہیے، کیا صرف ایک بار پڑھنا کافی ہے؟ تو دیکھیں، اس کی بات آگے آئے گی، یعنی جب میں اپنی گفتگو کا اختتام کروں گا تو وہاں ایک میں سوال اٹھاؤں گا کہ یہ پڑھنا تک تو بات ہو گئی، وہ جو پڑھا گیا اس کو یاد کیسے رکھا جائے؟ یہ تو سب سے اہم سوال ہے نا۔ پڑھتے پڑھتے چلے جا رہے ہیں، پڑھتے ہیں بھول جاتے ہیں، پڑھتے ہیں بھول جاتے ہیں، آگے پڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور 5 سال بعد پوچھا جائے وہ پڑھا تھا، اچھا یار پڑھا تو تھا، یاد ہی نہیں ہے کہ تھا کیا ہوا۔ تو بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو بار بار پڑھنا ہوتا ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ پھر وہی میں آگ کا دریا کی مثال دوں گا کہ آگ کا دریا ایک ایسا ناول ہے کہ میں اس کو ہر 4-5 سال بعد میں اس کو ریوائز کرتا ہوں۔ اور بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، شیکسپیئر ہے انگلش میں اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو اس کے جو ایکسپریشنس ہیں، اگر آپ زبان سے آپ کو شغف ہے، چاہے وہ اردو ہو یا انگریزی ہو، تو اس میں آپ اس زبان کو بھی تو آپ اس سے لطف اٹھا رہے ہوتے ہیں، حظ اٹھا رہے ہوتے ہیں، تو اس کے لیے اس کو بار بار پڑھنا، ریوائز کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو بعض کتابیں ایسی ہیں کہ جن کو کور ٹو کور پڑھنا ضروری ہے، اور یہ فیصلہ کرنا جو قاری ہے یہ اسی کا کام ہے کہ وہ کس کتاب کو پورا پڑھے گا، کس کتاب میں سے چیزوں کو چھوڑ کر پڑھے گا۔ اچھا، بعض کتابیں خاص طور پر تاریخ کی جو کتابیں وہ زیادہ تر ہوتی ہیں ریفرنس مٹیریل آپ کا۔ اب میرے پاس تاریخ پاکستان پر بے شمار کتابیں ہیں، میری کوشش ہوتی ہے کہ جو بایوگرافیز ہیں جو مختلف لوگوں نے لکھی ہوئی ہیں، جن میں
انہوں نے اپنے یعنی پاکستان کی تاریخ اپنی زندگی کے حوالے سے بیان کی ہے. تو وہ آپ ایک دفعہ پڑھتے ہیں، اس میں سے بہت ساری چیزیں بھول جاتے ہیں، لیکن آپ کو ریفرنس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ اس کو دوبارہ سے ریفر کریں. اور وہ دوبارہ ریفر کرنے میں پھر ضروری نہیں ہے کہ آپ دوبارہ سے وہ پورا پڑھیں، آپ اس میں سے وہ مطلوبہ اس پہ جاتے ہیں. جیسے اب یہ شہاب نامہ ہے، اس میں خرافات بھی بہت ہیں، لیکن ایک اہم کتاب ہے. اہم کتاب اس لیے اس میں بہت سارے انہوں نے اندر کے راز اور بھید کھولے ہیں، اور اوریجنل انہوں نے بعض گفتگو ایسی کوٹ کی ہے کہ جو آپ کو لگتا ہے، یعنی نواب کالاباغ کا رویہ ایجوکیشن کی طرف، میں چونکہ ایجوکیشن کا آدمی ہوں تو میں اکثر وہ کوٹ کرتا ہوں کہ جی یہ گفتگو قدرت اللہ شہاب نے، گورنر جو پنجاب کے تھے، نہیں جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں نا کہ جی ایوب خان جو تھے وہ بڑے پروگریسو تھے اور بڑے اچھے تھے، یہ بھی ایک نیریٹو ہمارے یہاں چل رہا ہے. وہ شہاب نامے کا وہ چیپٹر اٹھا کے دیکھیں جس میں شہاب نے وہ گفتگو کوٹ کی ہے کہ وہ جب ایجوکیشن طلباء کے مظاہرے چل رہے تھے تو اس میں جب انہوں نے کہا کہ نواب کالاباغ سے جو گورنر تھے ان سے کہا گیا کہ جی کالج بند ہیں، کئی مہینے ہو گئے، تو اس نے کیا کیا جواب دیے ہیں وہ پڑھنے والے ہیں اور کوٹ کرنے کے خاطر. یعنی اس نے کہا کہ جی اچھا کالج بند ہے پھر کیا ہوگا، کہ جی کالج بند ہے 6 مہینے ہو گئے، اچھا پھر کیا ہوگا. یہ امیر کالاباغ کر رہا ہے. میں آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ریپیٹ دا ہول تھنگ، آپ پڑھ لیجیے. لیکن دا پوائنٹ آئی ایم میکنگ از کہ جو اس طرح کی کتابیں ہوتی ہیں وہ ریفرنس مٹیریل کا آپ کا کام کرتی ہیں، تو وہ آپ کے پاس ہونا ضروری ہے، کیونکہ جب آپ کو ضرورت ہو تو آپ جا کر وہ وہاں سے وہ چیز نکال سکیں کہ جی یہ ہے. اچھا یہ تو تعریف کی بات ہو گئی. تو یعنی آپ یہ جو دوسرا سوال تھا کہ کتنا پڑھا جائے، تو میں نے کہا کہ کتنے پڑھنے کی تو ویسے تو زندگی میں کوئی لمٹ نہیں ہے، آپ کو زندگی بھر پڑھنا چاہیے. ہفتے میں کتنا پڑھا جائے تو اس کا میں نے جواب یہ دیا کہ میرے خیال میں ہفتے میں کم از کم ایک کتاب اپنے اوپر فرض کر لیں. جیسے 5 نمازیں فرض کر دی گئی ہیں، ایسے ایک کتاب آپ پر فرض کر دی گئی ہے کم از کم. اگر آپ یہ فیصلہ نہیں کریں گے تو نہیں پڑھ پائیں گے. یہ فیصلہ کر لیں اور اس کو پھر اپنے اوپر لاگو کریں کہ جی یہ کرنا ہے، ٹھیک ہے. اور اگر نہیں ہو رہا تو پھر آپ سمجھیں کہ یہ قضا ہو گئی، یہ کتاب قضا ہو گئی آپ سے. اگر ایک ہفتے میں یہ کتاب نہیں پڑھی تو یہ قضا ہے، پھر آپ کو پھر اگلے ہفتے 2 کتابیں پڑھنی پڑیں گی. تو یہ کتنے کا جواب ہے. اچھا تیسرا تھا کہاں پڑھا جائے. تو کہاں پڑھا جائے کا جواب یہ ہے کہ وہی جو کب کا تھا نا کہ جہاں موقع مل جائے. اسی طرح کہاں کا مطلب یہ ہے کہ آپ جہاں بیٹھے ہوئے آپ کے پاس ہر جگہ، اگر آپ گھر میں ہیں تو جیسے میں نے کہا کہ میرے گھر میں کہیں پر بھی کوئی نہ کوئی چیز آپ کو پڑھنے کی ملے گی جو میں اٹھا کر اپنا براؤزنگ شروع کر دیتا ہوں، پڑھنا ریوائز کرنا شروع کر دیتا ہوں. تو آپ گھر میں پڑھیں، بیڈ روم میں پڑھیں، لاؤنج میں پڑھیں، ایون آپ باتھ روم جا رہے ہیں وہاں 10-15 منٹ بیٹھنے کی اگر آپ کو عادت ہے تو وہاں بھی آپ کوئی چیز لے جا سکتے ہیں اور وہ پڑھ سکتے ہیں. جی یہ کیا جاتا ہے، یہ کوئی وہ مذاق نہیں کر رہا ہوں، یعنی یہ ہوتا ہے. جی جو آپ بھی کرتے ہیں، بالکل 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 بالکل. تو وہ وقت ہے وہ آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اچھا تو یہ آپ بس میں پڑھ سکتے ہیں، اگر بس بہت تیز رفتاری سے اور بہت یعنی روشنی کم ہے، اگر یہ صورتحال ہے تب تو نہ پڑھیں. لیکن اگر مینیجبل ہوتا ہے بس میں، اگر آپ کمفرٹیبل سفر ہے تو آپ پڑھیں. پلین ہے، جہاز ہے، جہاز میں جاتا ہوں جب یہ فلائٹ ہے ہمیشہ کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. اب یہ 3 باتیں میں نے کر لی، یعنی کب پڑھا جائے، کتنا پڑھا جائے اور کہاں پڑھا جائے. اب زیادہ مشکل سوال آ رہے ہیں. اچھا زیادہ مشکل سوال کیا تھا کہ سب سے پہلے کیا پڑھا جائے. یہ خاص طور پر نوجوان یہ بڑا اہم سوال کرتے ہیں. میرے خیال میں سب سے پہلے تو ایک آپ کی اپنی فیلڈ ہوتی ہے نا، اپنا شعبہ ہوتا ہے. اچھا اس شعبے کا تعین بڑا ضروری ہے. بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ جی جیک آف آل ماسٹر آف نن، وہ بات درست بھی ہے اور ایسا ہونا نہیں چاہیے. یعنی بہت سے لوگ بہت ساری چیزوں میں انٹرسٹڈ ہوتے ہیں اور ان کا کوئی اپنا ایک تخصیصی شعبہ جس کو کہا جائے وہ نہیں ہوتا. میرے خیال میں یہ بات ٹھیک نہیں ہے. کم از کم ایک شعبہ آپ کا ہونا چاہیے کہ جس میں آپ کو یہ اطمینان ہو. جیسے اب ایجوکیشن میرا شعبہ ہے، بنیادی شعبہ جو ہے تعلیم کا، جس میں میری پی ایچ ڈی ہے، ڈگری ہے، جس پہ میں شاید سب سے زیادہ پڑھتا ہوں. تو وہ ایجوکیشن کا شعبہ یعنی اب وہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس پہ اگر کوئی مجھ سے بات کرے، چاہے وہ کریکولم ڈیولپمنٹ ہو، اسسمنٹ ہو، اس کی مانیٹرنگ اینڈ ایویلیویشن ہو، مختلف اس کے شعبے ہیں، وہ ان سب کے بارے میں پڑھنا. آپ کا جو بھی شعبہ ہے، اگر آپ کا تاریخ کا شعبہ ہے تو آپ کو تاریخ کے بارے میں بڑی گہری معلومات ہونی ضروری ہے، ٹھیک ہے. اگر آپ سائنس پہ یہ لے آئیں تو اگر کوئی ڈاکٹر ہے تو اس کو اپنے شعبے کے بارے میں پڑھنا، مسلسل پڑھنا. اب عام طور پہ ڈاکٹرز میری اپنی فیملی میں، کراچی میں ایکسٹینڈڈ فیملی میں کئی ایک ڈاکٹر ہیں جن کو میں نے ہارڈلی پڑھتے ہوئے دیکھا.
یعنی وہ ڈاکٹر بن گئے, کلینک چلا رہے ہیں, صبح کلینک, دوپہر کلینک, شام کلینک, پیسہ کمانے کی مشین بنے ہوئے ہیں. لیکن اچھا وہ پڑھتے صرف اتنا ہے جتنا ان کو وہ میڈیکل ریپ آ کے وہ دے دیتا ہے بروشر کہ جناب یہ نئی دوا آئی ہے اور اگر آپ یہ اتنی بکوا دیں گے تو آپ کو ہم یہ کمیشن اس طرح سے ہم آپ کو کر دیں گے. تو نہیں پڑھتے. اسی طرح انجینئرز کا حال ہے کہ وہ اگر انجینئر بن گئے تو اپنے شعبے میں انجینئر بننے کے بعد وہ اپنے شعبے کی چیزیں نہیں پڑھتے. تو کیا پڑھا جائے اس میں؟ ایک چیز تو یہ کہ آپ سب سے پہلے تو آپ کو اپنے شعبے کی چیزوں کے بارے میں پڑھنا لازمی ہے یہ. اچھا اس کے علاوہ تو ہر شعبے میں آپ کو کچھ نہ کچھ تھوڑی بہت معلومات ہونی چاہیے اگر ہم پڑھا لکھا ہونا چاہتے ہیں. تو آپ جو جیسے کہا نا میں نے کہ یہ بعض لوگ ہوتے ہیں جو جیک آف آل ماسٹر آف نن, تو میں نے اس کو تبدیل کر دیا, میں کہتا ہوں جیک آف آل ماسٹر آف ون. اگر یہ نہیں ہے, اگر آپ صرف جیک آف آل ہیں تو میرا خیال ہے کہ وہ پھر آپ کی سوچ میں گہرائی نہیں آتی, کیونکہ آپ نے سب کو سطحی طور پہ ٹچ کیا ہوا ہے, کسی ایک شعبے میں بھی تخصیصی آپ کی معلومات نہیں ہے, وہ میرا خیال نہیں ہونا چاہیے. تو ماسٹر آف ون ہو اور اس کے بعد پھر آپ جیک آف آل ہو. اس کے بعد پھر یہ کہ آپ مختلف چیزیں, اچھا آپ کیا پڑھیں اس کی بھی میں تھوڑی سی تفصیل بتا دوں. یعنی ذاتی طور پر میں جو سمجھتا ہوں جو ہمارے جیسے پڑھے لکھے لوگوں کو لازمی پڑھنی چاہیے, سب سے پہلے تو تاریخ ہے, اور خاص طور پہ پاکستان کی پچھلی 70 سالہ تاریخ. اس کو پڑھنا اور سمجھنا بہت ضروری ہے. اب آپ اندازہ لگائیں کہ ہم بچوں سے بات کرتے ہیں نا جو ینگ ہیں, ان سے آپ پوچھیں کہ جی مغلیہ سلطنت کے پہلے 3 بادشاہوں کے نام بتاؤ, وہ بڑی جلدی بتا دیں گے, بابر, اکبر, ہمایوں. انہی سے آپ پوچھیں کہ پاکستان کے پہلے 3 وزرائے اعظم کے نام بتاؤ, لیاقت علی خان, قائد اعظم, کوئی سر سید احمد خان تک بھی لکھ کے آ جاتا ہے. نہیں پتا. یعنی اب یہ دیکھیں نا کہ کیوں کہ آپ کو مغلیہ سلطنت کے بادشاہوں کے نام یہ پتہ ہیں, اور پاکستان میں 70 سال میں جو حرکتیں کی وہ, اور کیوں, اس کا براہ راست تعلق ہے ہماری تعلیم سے, اس لیے کہ تعلیم میں وہ پڑھایا جاتا ہے زیادہ تفصیل سے. 70 سالہ تاریخ ہماری اتنی شرمناک ہے کہ اس شرمناک تاریخ کو ہماری درسی کتابوں میں تفصیل سے پڑھایا ہی نہیں جاتا. یعنی اس میں بالکل ایسے, یعنی اب 71 کا مطالعہ پاکستان کی آپ کتاب دیکھیں تو 71 کے واقعے کے بارے میں 1-2 جملے ہوں گے کہ جی اور پھر دشمن نے رات کی تاریکی میں حملہ کر کے وطن عزیز کو 2 لخت کر دیا. اس قسم کے جملے ہوتے ہیں, کوئی تفصیل نہیں ہوتی. تو ہمارے لیے, ہم سے مطلب یہ کہ ہم جو پڑھنے کے شوقین ہیں ان کے لیے میرا خیال ہے کہ یہ بہت پرائمری ضروری ہے کہ پاکستان کی پچھلی 70 سالہ تاریخ کو بہت تفصیل سے پڑھا جائے, اور نہ صرف پڑھا جائے بلکہ بار بار پڑھا جائے, تاکہ وہ پھر ذہن میں کچھ ریٹینشن اس کا ہو سکے. دوسرا کیا پڑھنا چاہیے؟ میرا خیال ہے کہ ایک پڑھے لکھے سمجھدار آدمی کے لیے کرنٹ افیئرز سے پوری واقفیت ضروری ہے. کرنٹ افیئر سے مطلب یہ کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے, ایک ناٹ ایچ اینڈ ایوری ڈیٹیل, لیکن مجموعی طور پہ آپ کو پتا ہونا چاہیے. اسی طرح دنیا میں کیا ہو رہا ہے کرنٹ افیئر سے, سو نیشنل اینڈ انٹرنیشنل کرنٹ افیئرز کا پتا ہونا ضروری ہے. اس کے 2 فائدے ہیں. ایک فائدہ تو یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے. دوسرا یہ کہ یو آر لیونگ ہسٹری, آپ ہسٹری میں سے گزر رہے ہیں. اگر آپ نے اس کو نہیں پڑھا تو آپ کو 5-10 سال بعد پتہ بھی نہیں ہے کہ کیا ہوا. اور یہ بات بالکل حقیقت ہے کہ ابھی آپ ہماری عمر کے بھی لوگوں سے پوچھ لیں کہ جی 10 سال پہلے کیا ہو رہا تھا, یاد نہیں. اس لیے یاد نہیں ہے کہ وہ انہوں نے اس وقت بھی جب وہ کچھ ہو رہا تھا اس سے بھی لا تعلق تھے, نہ اس وقت پڑھا نہ اس کے بعد پڑھا, تو وہ ایک امنیزیا ہے, بالکل خالی ہے دماغ. 20 سال پہلے کیا ہو رہا تھا, 90s میں کیا ہو رہا تھا, نہیں پتا. اس لیے کہ وہ دیور ناٹ لیونگ ہسٹری, وہ اپنے آپ کو اپڈیٹ نہیں رکھ رہے تھے اس سے. تو اس لیے میرا خیال یہ کہ پہلے تو تاریخ کا پڑھنا ضروری ہے, خاص طور پہ یہ 70 سالہ تاریخ. خیر اب ورلڈ ہسٹری پڑھیں تو کیا بات ہے, لیکن کم از کم پاکستان کی 70 سالہ تاریخ. دوسرا میں نے کہا کہ کرنٹ افیئرس کو پڑھنا ضروری ہے, لیکن کرنٹ افیئرس کو پڑھنے کا مطلب یہ بھی نہیں ہے بقول شخص سے کہ ہم جو ہے وہ معلومات کا کاٹ کباڑ اٹھائے پھرنے لگیں, یعنی ہر مائنیوٹ ڈیٹیل ہمیں پتا ہو جس کی شاید کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ ایک اور بات یاد رکھنے کی کہ یعنی جرنلسٹک ریڈنگ پر تھوڑا وقت لگائیں, زیادہ نہ لگائیں. کیوں؟ اس لیے کسی نے کہا تھا, یہ شاید ہنری جیمز کا قول ہے, اس نے لکھا تھا, اس میں پھر میں نے تھوڑی سی رد و بدل کی ہے. اس کا اصل قول ہے A great deal of history produces a little literature. یہ ہنری جیمز, A great deal of history produces a little literature. اس میں کتنی صداقت ہے, اس کو غور کریں, کتنا متاثر کن یہ جملہ ہے کہ اگین آپ وہ وار اینڈ پیس اگر آپ کے ذہن میں ہو تو کتنی تاریخ گزری
اس میں سے جو لٹریچر نکلا وہ کیا نکلا. ٹھیک ہے, تو بڑی تاریخ گزرتی ہے تو اس میں سے پھر چھوٹا سا یعنی ایسنس, اس کا ارتھ, تاریخ کا ارتھ جو نکلتا ہے وہ ادب کی شکل میں نکلتا ہے. تو ہنری جیمس کہتے ہیں a great deal of history produces a little literature. اب میں نے اس میں جو اضافہ کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ a great deal of journalism produces a little history. اب آپ افتخار چودھری کی تحریک یاد کریں, روز صبح شام مذاکرے, ٹاکرے, مضامین, یہ وہ الا بلا چلتا رہا. آپ مڑ کے دیکھیں, اٹ پروڈیوسڈ اے لٹل ہسٹری. اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے, اے گریٹ ڈیل آف جرنلزم جو ہو رہی ہے, اے گریٹ ڈیل آف جرنلزم ول لیو اے لٹل ہسٹری. تو ایسا نہ ہو کہ آپ اس میں جرنلسٹک ریڈنگ میں اتنے کھپ جائیں, کھو جائیں کہ آپ وہ نہ تاریخ پڑھ سکیں اور نہ ادب پڑھ سکیں. تو یہ دوسری چیز جو پڑھتے ہوئے ذہن میں رکھنی چاہیے. تو میں نے کہا تاریخ, کرنٹ افیئرس. دوسرا میرا یہ خیال ہے کہ ہمارے جیسے پڑھے لکھے شخص کو تھوڑا پولیٹیکل سائنس کا کے بارے میں پڑھنا بہت ضروری ہے. یہ میں جواب دے رہا ہوں کہ کیا پڑھا جائے. پولیٹیکل سائنس سے کیا مراد ہے؟ اب ہمارے اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگوں کو نہیں پتا کہ جی یک ایوانی مقننہ اور دو ایوانی مقننہ کیا ہوتی ہے, یعنی بائی کیمرل اور یونی کیمرل سسٹم میں کیا فرق ہوتا ہے, یونٹری اور فیڈرل سسٹم میں کیا فرق ہوتا ہے نا, جو ایوان بالا ہے اس کا کیا کردار ہے, جو ایوان زیری ہے اس کا کیا کردار. یہ پولیٹیکل سائنس کی باتیں, اور یہ بہت ضروری ہے اس چیز کا کہ ہم تھوڑا سا پولیٹیکل سائنس میں دلچسپی لے کر پولیٹیکل سائنس کی ان چیزوں کو پڑھیں. تو یہ تیسری چیز. تو میں اسی ترتیب میں یعنی پہلے تاریخ, اس کے بعد پھر کرنٹ افیئرس, اور تیسرے نمبر پہ میں سمجھتا ہوں ہم جو ہے وہ پولیٹیکل سائنس کا مطالعہ, سیاسیات کا, علم سیاسیات کا مطالعہ ضروری ہے. چوتھی چیز جو میں کہنا جا رہا ہوں, اس پہ بہت سے لوگ مجھ سے اختلاف بھی کرتے ہیں, اور جب وہ میرے گھر میں آتے ہیں اور مذاہب پر کتابیں دیکھتے ہیں, درجنوں کتابیں ہیں میرے پاس, تو وہ اکثر ہمارے سیکولر, لبرل, پروگریسو, بائیں بازو کے لوگ, وہ بڑے بعض لوگ تو چڑ بھی جاتے ہیں کہ یار یہ تم کس چیز میں وقت ضائع کرتے ہو, کیا ہے یہ تو مطلب اسپینڈ فورس, یہ تو ڈیڈ ہارس ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی ریلیجن از اے ڈیڈ ہارس, کہ یہ تو ختم ہو گیا ہے, اب اس میں آپ کیا, یہ تو مستقبل اس کا کچھ نہیں ہے, سائنس آ گئی ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور پہ بینگ اے سیکولر مائی سیلف, میں سمجھتا ہوں کہ یہ اپروچ صحیح نہیں ہے. اس لیے صحیح نہیں ہے کہ مذہب کا پڑھنا معاشرے کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے. ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں جہاں پر آپ کے 90, 95, 97% تک لوگ مسلمان ہیں, اور پریکٹسنگ اکثریت جو ہے وہ پریکٹسنگ مسلمس کی ہے, پھر ان میں جو فرقے نکلے ہیں, مطلب تو پڑھنا, دیکھیں آپ کسی چیز سے ہم اختلاف ضرور کرتے ہیں, اختلاف کرتے ہیں بغیر پڑھے ہوئے اختلاف کرنا شروع کر دیتے ہیں. اچھا جب بغیر پڑھے ہوئے اختلاف کرتے ہیں تو ہمارے پاس کوئی آرگیومنٹ ہی نہیں ہوتا, 2 منٹ میں ہم چپ ہو جاتے ہیں, کیونکہ آپ وہ کچھ آپ کو بتاتے ہیں, آپ کے پاس اگر معلوم نہیں ہے آپ کا تو کوئی جواب نہیں. تو اس لیے مذاہب کے بارے میں پڑھنا, خاص طور پہ مذہبی تاریخ جو ہے اس کو پڑھنا, میں نے کوشش یہ کی ہے کہ میں جو اسکرپچرس ہیں ان کو پڑھوں, ناٹ اونلی اسلامک, یعنی قرآن کو ترجمے کے ساتھ کئی بار پڑھا, بائبل ہو گئی, آپ کی گیتا کے کئی تراجم, تقریباً 10-12 تراجم گیتا کے میرے پاس موجود ہیں, رامائنا ہے, یہ ساری چیزیں جو کہ آپ کو معاشرے کو, سوسائٹی کو سمجھنے میں مدد دیتی ہیں. اور خاص طور پہ رامائنا اور بائبل کو چھوڑیں, لیکن کم از کم جو اسلامی تاریخ ہے اور اسلام کا جو لٹریچر ہے اس کو پڑھنا اور سمجھنا ضروری ہے. یعنی فرقے کیسے بنے, جو اس پہ ارشد محمود صاحب خاصی تفصیل سے لکھتے بھی رہے محرم کے دوران میں, اور اس سے بہت لوگوں نے پڑھ کے سیکھا بھی, اور یہ ایک اچھی ڈسکشن تھی. تو یہ ڈسکشن ضروری ہے. جب تک لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا کہ بھئی آپ کی جو اوتھینٹک تاریخیں ہیں, سیرت ابن اسحاق جو ہے اس میں کی جو پہلی سورس مانی جاتی ہے سیرت ابن اسحاق, اس میں کیا لکھا گیا ہے, پھر ابن کثیر میں کیا ہے, ابن خلدون میں کیا ہے, اور بے شمار کتابیں. تو اچھا پھر یہ کہ شیعت کا آغاز کیسے ہوا, پھر شیعت کے اندر جو ہے وہ لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ جی یہ آغا خانی فرقہ کیا ہے, یہ کیسے بنا, بوری فرقہ کیا ہے, یہ کیسے بنا. تو اس سب کی معلومات میں سمجھتا ہوں ہونی چاہیے, اور اس کے لیے اگین مذہب کو پڑھنا میرے خیال میں ضروری ہے. کیونکہ مذہب کو اس لیے نہیں پڑھنا چاہیے کہ اس کا کوئی مستقبل ہے, اس لیے پڑھنا چاہیے کہ اس سے آپ کو معاشرے کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد اگلا چیز کیا پڑھنی چاہیے, ادب. اور ادب کو پڑھنا اس لیے ضروری ہے, میں نے یہ جو کہا نا کہ وہ گریٹ ڈیل, جو ہنری جیمس کا گریٹ ڈیل آف ہسٹری پروڈیوسز اے لٹل لٹریچر. مجھے جو پڑھنے کا شوق ہوا میرے والد نے ڈالا جب میں ابھی ٹین ایجر ہی تھا, اسکول میں تھا,
میرے والد کی کراچی میں ایک دکان تھی، تو وہاں سے ہم نئی کتابیں مہنگی ہوتی تھیں، غربت کا پیریڈ بھی دیکھا، تو اس میں وہ پرانی کتابیں ٹھیلے پر سے مجھے دلا دیا کرتے تھے. اور مجھے یاد ہے کہ میں جب ابھی اسکول میں ہی تھا تو مجھے انہوں نے وہ اردو کی کرشن چندر، بیدی، منشی پریم چند، سارا اردو کا ادب جو ہے وہ مجھے کتابیں وہ خرید کے دیتے تھے، اور وہ میں پڑھتا چلا گیا اس سے جو. اچھا پھر انگریزی اچھی نہیں تھی تو پھر تراجم اویلیبل تھے. مجھے یاد ہے اس زمانے میں نے بوڑھا اور سمندر پڑھا، جب میں ہیمنگ وے کو انگلش میں نہیں پڑھ سکتا تھا، دی اولڈ مین اینڈ دی سی، تو وہ اردو میں پڑھا. اردو میں جب پڑھا تو مزہ آیا، اچھا لگا. پھر جب انگریزی آ گئی تو پھر دوبارہ پڑھا، اینڈ اٹ از ون آف مائی فیوریٹ ناولس ناؤ. میں اس کو پڑھتا ہوں، مجھے مزہ آتا ہے. تو یہ نہیں ہے کہ جی چیزیں اویلیبل نہیں ہیں، اگر انگریزی نہیں بھی آتی تو اردو سے بھی آپ وہ پڑھ کے دلچسپی پیدا کر سکتے ہیں. تو یہ میرے خیال ہے 4-5 شعبے ایسے ہیں ان ایڈیشن ٹو یور پرائمری فیلڈ. میرے یہ کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی پرائمری فیلڈ کو بھول جائیں، جو بھی ہے اس پہ تو پڑھیں گے، لیکن اس کے علاوہ یہ 4-5 جو شعبے ہیں ان شعبوں کو پڑھنا ضروری ہے. تو یہاں میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کو چوتھے سوال کا جواب دوں کہ کیا پڑھا جائے. اچھا کیسے پڑھا جائے؟ اب کیسے پڑھا جائے کا مطلب یہ کہ وہی میں نے جیسے کہا نا کہ کیسے جو لوگ پوچھتے ہیں نا کہ جی کیا کھڑے ہو کے پڑھیں، بیٹھ کے پڑھیں، لیٹ کے پڑھیں، تیزی سے پڑھیں، آہستہ سے پڑھیں، بعض زبانیں بلند پڑھیں کہ خاموشی سے پڑھیں. 2-3 باتیں. ایک تو یہ کہ آئیڈیل تو پوسچر یہی ہے کہ آپ سیدھے اچھی صحیح طریقے سے آپ کی اپنی کمر کو سیدھا رکھ کے پڑھیں، یہ آپ کی صحت کے لیے بہتر ہے. آپ کی جیسے یہ کرسی ہے، آپ اگر اس پوزیشن میں ہیں تو زیادہ پڑھنے کے لیے یہ پوزیشن آپ کی بہتر ہے. ٹھیک ہے، اس سے کمر آپ کی سیدھی رہتی ہے، سلاؤچ کر کے نہ. لیکن یہ بھی زیادہ دیر نہیں ہونا چاہیے. میں اب جو پڑھتا ہوں زیادہ تر وہ کھڑے ہو کے پڑھتا ہوں، اس لیے کہ مجھے لکھنا بھی ہوتا ہے اور لکھنے کے لیے بیٹھنا ہوتا ہے. تو جو بیٹھنے کا کام ہے وہ میں لکھنے پہ لگا دیتا ہوں، اور اگر میرے ہاتھ میں کتاب ہے تو میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ کھڑے ہو کے پڑھوں. تھک گیا تو تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ گیا، پھر کھڑا ہو گیا. کیونکہ زیادہ بیٹھنا خاص طور پہ اس ایج میں، اگر آپ 40-50 سے اوپر کے ہیں تو زیادہ بیٹھ کے کام کرنا صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے. تو بہتر ہے کہ کھڑے ہو کے پڑھا جائے. اور اگر کھڑے ہوتے ہوئے میں جو پڑھتا ہوں تو میرے ہاتھ میں کتاب ہوتی ہے، تو میں تھوڑا سا اگر میں چل بھی لوں کمرے میں ضرورت تو بھی کوئی حرج نہیں ہے. یہ آپ کے لیے اچھا ہے، آپ کے پیر ویر موو کرتے رہتے ہیں، ہیلتھ وائز بہتر ہے. تو کیسے پڑھنے کے لیے میرا مشورہ ہے کہ آپ کھڑے ہو کے پڑھ سکتے ہیں تو کھڑے ہو کے پڑھیں، بیٹھ کے پڑھیں تو پوزیشن ٹھیک ہو. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے. آپ اگر جیسے اب رات کو میں لیٹنے سے پہلے پڑھتا ہوں، سونے سے پہلے، تو اس وقت میں مطلب دراز ہو گیا اور ویسے بھی پڑھ لیا، اس سے بھی کوئی اگر آدھا 1 گھنٹہ ویسے پڑھ لیا تو بھی کوئی حرج نہیں ہے. لیکن کوئی بھی پوسچر زیادہ نہ ہو. مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ مستقل لیٹ کے پڑھ رہے ہیں یا مستقل کھڑے ہو کے پڑھ رہے ہیں یا مستقل بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں. ان سب میں ورائٹی ہونی چاہیے، ہر طرح سے پڑھیں. اچھا اسپیڈ کیا ہونی چاہیے پڑھنے کی؟ تیز پڑھیں یا جلدی پڑھیں؟ اگین یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. بعض چیزیں جیسے میں نے کہا کہ اخبار آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ بعض چیزیں بہت تیزی سے پڑھ جاتے ہیں، ہے نا. بعض چیزیں آپ کو رک کے سمجھ کے پڑھنی پڑتی ہیں. تو یہ رفتار جو ہے پڑھنے کی رفتار، لیکن عام طور پہ یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری پڑھنے کی رفتار تیز ہو. لیکن اب اس کی آپ کو ٹریننگ کی ضرورت ہے. ایسے تیز کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پڑھے چلے جا رہے ہیں پھر آپ کو یاد ہی نہیں. ایک اور ٹیکنیک جو میں استعمال کرتا ہوں پڑھتے ہوئے وہ یہ ہے کہ اگر میں نے چند صفحے پڑھ لیے تو تھوڑا سا توقف کر کے رک کر آئی آسک مائی سیلف کہ میں نے پڑھا کیا ہے. یعنی چند صفحے پڑھ لیے تو آگے جانے سے پہلے کہ کیا کہنا ہے ریکال، ابھی جو پڑھا ہے یہ مجھے یاد بھی ہے کہ کیا پڑھا ہے. تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ یاد ہی نہیں آتا. آپ یہ ٹرائی کریں، آپ پڑھیں 10-15 صفحے پڑھیں اور پڑھنے کے بعد آپ کتاب بند کریں اور ذرا سا ریکال کریں تو آپ حیرت کریں گے. اگر آپ نے اب تک نہیں کیا ہے تو آپ کو حیرت ہوگی کہ جو آپ نے پڑھا ہے اس میں سے بہت کم آپ ریکال کر پا رہے ہیں. فکشن میں ہر ایک میں، تاریخ میں، سب میں یہ ہوتا ہے. اسی لیے اس کا جواب میں بعد میں دوں گا نا کہ یاد کیسے رکھا جائے، جب میں آخر میں آؤں گا تو اس میں بات کروں گا. تو یہ ایک اچھا طریقہ ہے آپ کو یاد رکھنے کا. آپ چونکہ دیکھیں میموری جو ہے نا وہ پھر میں میموری میں نکل جاؤں گا، شارٹ ٹرم میموری، لانگ ٹرم میموری، وہ میں آخر میں بات کروں گا تو زیادہ بہتر ہے. تو کیسے پڑھا، کیوں پڑھا جائے، اپنا کیا پڑھا جائے اس پہ میں نے بات کی. کیسے پڑھا جائے میں نے کہا کہ جس بھی پوزیشن میں آپ پڑھیں باڈیلی پوسچر میں وہ زیادہ دیر نہ اس کو فالو کریں. بیٹھے ہوئے تو کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہوئے تو بے شک لیٹ جائیں، لیکن اپنی آپ پوزیشن تبدیل کرتے رہیں پڑھتے ہوئے. اچھا، اور کوشش کریں کہ آپ کی رفتار تیز ہو جائے. لیکن تیز ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو پڑھ رہے ہیں، لیکن باوجہ بلند تو بالکل نہیں پڑھنا چاہیے. اس سے آپ کی اسپیڈ کم ہو جاتی ہے. دوسرے تو خیر ڈسٹرب ہوں گے ہوں گے. بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ اچھا ہونٹ چلانے نہیں چاہیے، اس سے بھی آپ کی اسپیڈ کم ہوتی ہے. بعض لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں نہیں. آپ کوشش کریں آپ اپنا منہ بند رکھیں
آپ پڑھ لیں گے، بہت اچھا پڑھ لیں گے اور تیز پڑھ لیں گے. یعنی منہ چلانے کے مقابلے میں منہ بند کر کے پڑھنا زیادہ افضل ہے. آپ ٹرائی کریں، آپ ٹرائی کریں، آپ کو مطلب آپ کو افاقہ ہوگا. منہ بند کر کے یہ اس کا اثر ہے، بالکل فائدے مند ہے. چلیں افضل نہ کہیں، فائدے مند کہہ لیں. تو یہ اچھا، اب آخری سوال، کیونکہ اب 10 منٹ رہ گئے، میں 6:30 بجے یہ ختم کروں گا. آخری 1-2 سوال ہیں. ایک جو آخری سوال سب سے اہم ہے کہ جناب کیوں پڑھا جائے؟ یہ سارا کشٹ جو ہے وہ کیوں مول لیا جائے؟ جو لوگ نہیں پڑھ رہے ہیں وہ بھی تو اچھی زندگی گزار رہے ہیں. اتنے لوگ ہیں، دکاندار دکانیں چلا رہے ہیں، کبھی کچھ نہیں پڑھا، لکھ پتی کروڑ پتی ارب پتی ہو گئے، کبھی کچھ نہیں پڑھا. تو یار مجھے کیا مصیبت پڑی ہے کہ میں یہ پڑھوں؟ تو کیوں پڑھوں؟ یہ کیا ویلڈ سوال ہے؟ یہ میرے خیال میں بڑا اہم سوال ہے کہ کیوں پڑھوں. اچھا، اس کا جواب اس سے ہے، 2 چیزوں سے اس کا تعلق ہے. ایک تو آپ کا تصور علم، اور دوسرا تصور انسانیت. یعنی تصور علم تو آپ کہہ لیں نا کہ جس کو ہم ایپسٹیمولوجی کہتے ہیں، یعنی علم العلم یا علمیات، کہ جناب کس چیز کو علم مانا جائے گا، کس چیز کو علم نہیں مانا جائے گا، ہے نا؟ کیا سینہ بسینہ منتقل ہونے والی چیزیں علم ہیں، یا تجربے کی کسوٹی پہ پرکھی جانے والی چیزیں علم ہیں؟ ٹھیک ہے، تصور علم کا کلیئر ہونا ضروری ہے. ایپسٹیمولوجی، اس کے لیے تھوڑا سا فلسفہ پڑھنا چاہیے. وہ میں نے ذکر نہیں کیا کیونکہ وہ ذرا سا دقیق ہو جاتا فلسفہ، لیکن فلسفہ بھی پڑھنا ضروری ہے. اچھا، دوسرا تصور انسانیت. تصور انسانیت کا کلیئر ہونا اس لیے ضروری ہے کہ بحیثیت ایک انسان کے اپنے آپ سے یہ سوال ہمیں ضرور کرنا چاہیے کہ ہم کیوں ہیں، کیا ہیں، ہمارا رول کیا ہے. اچھا، اب تصور انسانیت جیسے تصور علم مختلف ہو سکتے ہیں، اسی طرح تصور انسانیت بھی مختلف ہو سکتے ہیں نا. ایک تصور انسانیت ہے کہ جی بھائی انسان کا کیا مقصد ہے، تو آپ کو جواب دے گا کہ جی اللہ کی عبادت. سیدھا سا جواب ہے کہ بھائی ہم آئے ہیں اس دنیا میں، اور یہ دیتے ہیں، مطلب سارے آپ دیکھ لیں، ویڈیو بھری پڑی ہیں، کہتے ہیں کہ جی ہم آئے کس لیے؟ ہم عبادت کرنے آئے ہیں، ہمارا پرائمری مقصد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا ہے. نتھنگ رانگ ان اٹ، اگر وہ یہ سمجھتے ہیں تو ٹھیک ہے. تو یہ ایک تصور انسانیت ہے نا، کہ ان کی انسانیت کا تصور یہ ہے کہ جی ہم عبادت کرنے آئے. ٹھیک ہے، اگر وہ یہ سمجھتے ہیں تو. اچھا، میرا تصور انسانیت مختلف ہے. میرا تصور انسانیت کیا ہے؟ میرا تصور انسانیت یہ ہے کہ میں اگر زندگی گزار رہا ہوں تو میرے بعد جو لوگ آ رہے ہیں ان کی زندگی کو میں کسی طرح سے آسان کر جاؤں، کچھ ایسا کام کر جاؤں، کچھ لکھ جاؤں، کچھ پڑھ جاؤں، کچھ کسی کو سمجھا جاؤں، تاکہ معاشرہ بہتری کی طرف جائے. تو میرا تصور انسانیت جو ہے وہ یہیں کے لوگ یہیں کی باتیں والی بات ہے. تو اگر یہیں کے لوگ یہیں کی بات اگر آپ کے تصور انسانیت میں یہ ہے، تو پھر آپ پڑھیں گے بھی، لکھیں گے بھی، ایک ذمہ داری بھی محسوس کریں گے کہ بحیثیت ایک انسان کے مجھے پڑھنا ہے. اس لیے پڑھنا ہے کہ بنیادی طور پہ میں چاہتا ہوں کہ میں خود ایک اچھا انسان بنوں. اچھا، اب آپ کہیں گے جی اچھا انسان کیسے بنیں گے؟ اچھے انسان تو بننا ضروری نہیں ہے. اور اچھے انسان کی تعریف کیا ہے؟ ہر ایک کی الگ الگ تعریف ہے. بھئی اچھا انسان 2-3-4 موٹی موٹی باتیں ہیں. اچھا انسان ذمہ دار ہوتا ہے، پہلی بات. اچھا انسان کریٹو ہوتا ہے، تخلیقی ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ تخلیق کرنے کا اس میں جذبہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، کنسیڈریٹ ہوتا ہے، کیئرنگ ہوتا ہے. یہ 4-5 چیزیں ہیں، وہ موٹی موٹی باتیں. اگر ایسا انسان وجود نہیں بھی رکھتا تو ہم ایک آئیڈیلائز تو کر سکتے ہیں نا. جیسے ایک آئیڈیل انسانی معاشرہ وجود نہیں رکھتا، لیکن ہم بتا تو سکتے ہیں نا کہ یار ایک اچھا معاشرہ کیسے ہونا چاہیے، اس میں یہ 4-5 خاصیتیں ہونی چاہیے. تو اسی طرح ایک اچھے انسان کی 4-5 خاصیتیں ہم آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں، اور ان خصوصیات کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد اگر میں ویسا بن پاؤں تو میرے لیے اچھا ہے. اور اگر وہ نہیں کر پا رہا تو میرا سارا مطالعہ بیکار ہے. مطالعہ بھی بیکار ہے، مشاہدہ بھی بیکار ہے. کیونکہ یہ دیکھا گیا ہے کہ بعض بہت پڑھے لکھے لوگ اچھے انسان نہیں ہوتے. انہوں نے ضائع کیا اپنا علم، اپنا مطالعہ، اپنا مشاہدہ، سارا ضائع کیا. بعض لوگ پڑھے لکھے ہونے کے باوجود بدتمیز ہو جاتے ہیں. بعض لوگ پڑھے لکھے ہونے کے بعد ایروگنٹ ہو جاتے ہیں، گستاخ ہو جاتے ہیں، دوسروں کو ٹالریٹ نہیں کر پاتے، اپنے آپ کو عقل کل سمجھنے لگتے ہیں. اب یہ ساری چیزیں اگر آپ کو آپ کا مطالعہ اس طرف لے جا رہا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ آپ بھائی پڑھو ہی نہ، لعنت بھیجو. اگر آپ کو اپنے مطالعے کی الٹیاں کرنی ہے لوگوں پر، اس لیے کہتے ہیں نا، میں کہتا ہوں کہ جی ہضم کرنا بڑا ضروری ہے. یعنی جو آپ مطالعہ، اس میں ایک اہم پہلو یہ ہے مطالعے کا کہ مطالعے کو ہضم کرنا، نہ صرف مطالعے کو، 2-3 چیزیں اور ہیں.
ہمیں رتبہ ہضم کرنا پڑتا ہے، دولت ہضم کرنی پڑتی ہے، علم ہضم کرنا پڑتا ہے. اگر یہ چیزیں مطلب بعض لوگوں کو آپ نے کسی رتبے پہ پہنچ گئے تو ہضم نہیں ہوا، تو اب وہ دے اسٹارٹ وومیٹنگ، ہضم نہیں ہوا. اس کا مطلب یہ کہ دے اسٹارٹ میکنگ اسرٹنگ کہ جی میرے پاس یہ رتبہ ہے، مجھے یہ اختیار ہے، میں بتاؤں گا. اب یہ کیا ہوتا ہے جو دیکھتے ہیں نا آپ عقل پرسوں دیکھ رہے ہیں کہ جی وہ بڑے بڑے لوگوں کو نیب جو ہے وہ وائس چانسلر کو ہتھکڑی لگا کے لے جا رہے ہیں. کیا مطلب ہے اس کا؟ دے آر سمپلی اسرٹنگ کہ ہمارے پاس پاور ہے، ہم آپ کو ہتھکڑی لگا سکتے ہیں. خالی اس ذہن لوگ ہیں، ان کی پوری زندگی اس پہ گھومتی ہے کہ آپ اسرٹ کریں. تو اسی طرح دولت ہے، اگر دولت کسی کے پاس آ گئی ہضم نہیں ہوئی تو وہ پھر اس کی وہ میٹنگ کرے گا، شو آف کرے گا کہ جی میں یہ. تو لیکن جو سب سے خطرناک بدہضمی ہے وہ علم کی بدہضمی ہے، سب سے خطرناک بدہضمی. اور وہ بدہضمی یہ ہوتی ہے کہ انسان نے تھوڑا بہت پڑھا، 2-4 کتابیں پڑھ لیں، 2-4 کتابیں لکھ لیں، اب اس نے الٹیاں کرنی شروع کر دی. اچھا الٹیاں کر کے بدتمیزی ہو رہی ہے، لوگوں کو کسی خاطر میں نہیں لایا جا رہا، تم کیا جانتے ہو، تمہاری کیا حیثیت ہے، تمہاری کیا وقت ہے. اب آپ نے سارے اپنے علم کو جیسے وہ فلش میں ڈال کے بوم کر کے بہا دیا. اگر آپ کا علم آپ کو وہاں لے جا رہا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ نہ پڑھا جائے، بدہضمی سے بچیں. تو بدہضمی سے بچنے کے لیے کیا کیا جائے؟ بدہضمی سے بچنے کے لیے یہ ہے کہ اس کو ہضم کریں جو آپ نے پڑھا ہے. جب آپ سے پوچھا جائے جواب دیں. بلا وجہ لوگوں کے سر پہ اپنے علم کی ہتھوڑیاں مارنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر لوگ انٹرسٹڈ ہیں، آپ سے جاننا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں، اگر کوئی نہیں سمجھ رہا اس سے بدتمیزی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بڑی اہم بات ہے. تو یہ سارا مطالعہ جو میں اپنی گفتگو کا اختتام اسی پہ کروں گا کہ ساری چیزیں کریں لیکن ہر چیز کو ہضم کریں. تھینک یو ویری مچ. نہیں اس کا عمر سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ تو ایک مذاق ہے، نوجوان بھی بھول جاتے ہیں. دیکھیں وہی میں جو میموری کی میں بات کر رہا تھا نا، میموری کے میکینزم کو تھوڑا سا پڑھنے کی ضرورت ہے نا. میموری میں ایک تو ہے شارٹ ٹرم میموری. اچھا شارٹ ٹرم میموری کیا ہے؟ اٹس لائک کی ٹھیک ہے. اس کے نیچے ہے آپ کی لانگ ٹرم میموری. لانگ ٹرم میموری تو اس کی کوئی ابھی تک انتہا پتہ نہیں لگی کہ کتنا اس میں ڈالا جا سکتا ہے. لانگ ٹرم میموری آپ کی انمیجریبل ہے، اس میں بہت زیادہ ڈالا جا سکتا ہے. کبھی یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ آپ کہیں کہ جی کسی انسان کی لانگ ٹرم میموری ختم ہو گئی. لانگ ٹرم میموری سے مطلب یہ کہ جو آپ کو بڑھاپے میں اگر ڈیمنشیا ہو جائے تو وہ ایک الگ بات ہے بیماری کی وجہ سے، لیکن جو چیز لانگ ٹرم میموری میں چلی جاتی ہے وہ آپ کو کسی ڈیمنشیا ہونے تک وہ یاد. اچھا یہ اب سوال کیا ہے، چیلنج یہ ہے آپ کے جو سوال کا جواب ہے کہ یاد کیسے رکھا جائے. جو بھی چیز ہم پڑھتے ہیں وہ سب سے پہلے جاتی ہے ہماری شارٹ ٹرم میموری میں. امیڈیٹلی آپ نے پڑھا وہ آپ کی شارٹ ٹرم میموری ہے. اب دا چیلنج از کہ اس شارٹ ٹرم میں جو چیز آئی ہے اس کو لانگ ٹرم میں کیسے ٹرانسفر کیا جائے. دیر از نو ادر وے بٹ ریویژن. نو ادر وے بٹ ریویژن. یعنی آپ جتنا کسی چیز کو ریوائز کرتے چلے جائیں گے اتنا وہ شارٹ ٹرم سے لانگ ٹرم میں ٹرانسفر ہوتی چلی جائے گی. اگر آپ نے کسی چیز کو صرف ایک بار پڑھا تو موسٹ لائکلی آپ بھول جائیں گے اس کو. تو آپ کے سوال کا جواب یہ کہ یاد کیسے رکھا جائے. میں نے جو چیزیں یاد رکھی ہیں، تاریخ کی چیزیں بہت سی مجھے یاد ہیں، ادب کا بہت ساری چیزیں یاد ہیں. وہ صرف اور صرف اس لیے کہ میں کوئی چیز پڑھتا ہوں تو میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کو کچھ عرصے بعد ضرور ریوائز کر لوں. تاریخ اگر پڑھ رہا ہوں تو ایک ہی تاریخی واقعے کو مختلف سورسز سے پڑھ لیتے ہیں. صفدر محمود کو بھی پڑھ لیا اور 2-4 کتابیں پڑھ لی تو وہ پھر ذہن میں بیٹھ جاتا ہے. تازہ ترین خبروں، تجزیوں اور سیاسی و سماجی شخصیات کے انٹرویوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل غوری نامہ کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن دبانا ہرگز مت بھولیں.